अस्सलाम वालेकुम। हादसे हर जगह होते हैं, लेकिन किसी मुल्क में कानून या ला कानूनियत का तब पता चलता है कि उस हादसे के बाद क्या होता। कल रात को एक बड़ा ही खौफनाक हादसा हुआ कराची में। एक डबल कैबन ने तेज़ रफ्तारी से आई और उड़ा के रख दिया एक छोटी गाड़ी को। उसमें दो यंग लड़के थे, एक 18 साल का नौजवान, एक 19। वो इस वक्त अपनी ज़िंदगी की जंग लड़ रहे हैं हॉस्पिटल में। उनका ड्राइवर जो पिछली सीट पर था, 33 साल का नौजवान, वो भी बेचारा बाद में जख्मों की ताब लाकर हलाक हो गया। इस वीडियो आप गौर से देखें। जहाँ से गाड़ी ने टर्न करना है उससे पहले एक स्पीड ब्रेकर है। यहाँ पे लाजम है कि आने वाली गाड़ियाँ आहिस्ता हों, लेकिन ये जो डबल कैबन वाले नौजवान थे, इन्होंने गाड़ी को और तेज़ किया, जहाज़ की तरह उड़ी है और परखच्चे उड़ा दिए दूसरी गाड़ी के। फिर ये रुका नहीं, ये सीधा गाड़ी ले गया अपने अपार्टमेंट बिल्डिंग में और वहाँ से फिर खबरों के मुताबिक इन्होंने फैमिली आई, इस लड़के को वहाँ से ले गए और ये गाड़ी को मैकेनिक के पास पहुँचा दिया गया कि शायद चीज़ें छुप जाएं। एनीवे वो पकड़े गए। लेकिन ये कौन है? होता यह है कि जब भी इस मुल्क में ख़ास आदमी किसी आम आदमी को मारता है तो उसका अंजाम हमारे सामने है, कुछ नहीं होता। इस लड़के का नाम नुमान लहरी बताया गया है। ये भतीजा है जो पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी फॉर ट्रांसपोर्ट हैं बलूचिस्तान में, लियाकत लहरी। लगता है इस ख़ानदान में कुछ आते हैं। 2024 में इन्हीं का, इसका कज़न नुमान लहरी, जो अब लहरी जिसने अब ये बंदा मारा है लेजेंडली, इसका कज़न दानिश लहरी था। इसकी मैं अभी आपको दिखाता हूँ एक वीडियो, बल्कि एक पैकेज आपको मैं दिखाता हूँ कि इसने एक ट्रैफिक वार्डन ने इसको रोका क्योंकि वन वे काट के आ रहा था दानिश लहरी। इसने मार मार के अधमुआ कर दिया उसको, फिर अंदर हो गया, पकड़ा गया, फिर जो टिपिकल माफ़ी होती है माफ़ी मंगवाई, मांग लीजिए मेरे भाई हैं सब कुछ, और उस पर मुकदमा गायब। मैं नुमान के केस पे वापस आता हूँ, लेकिन ज़रा देखें कि दानिश लहरी साहब ने, इसके कज़न ने 2024 में क्या गुल खिलाए थे। क्वेटा में पुलिस एहलकार को मारने वाला एमपीए का भतीजा गिरफ्तार। पुलिस ने कानूनी कार्रवाई के बजाय सोफे पर बैठाकर माफी तलाफी कराई। मजीद जानते हैं ब्यूरो चीफ क्वेटा मुस्तफा खान तरीन से। मुस्तफा, बताइए इस हवाले से क्यों कोई कार्रवाई नहीं की गई? लेकिन जी ये वाक़या गुज़िश्ता रोज़ शहर के वस्ती इलाके अरबाब के मुखरान रोड पर वाक़या रूनुमा हुआ था, जिसमें रुकन बलूचिस्तान असम्बली लियाकत अली लेडी के भतीजे दानिश लेडी ने एमपीए नंबर प्लेट लगी गाड़ी रोक पर पुलिस एहलकार को शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया था और उसकी पिटाई कर दी थी। बाद अज़ा गुज़िश्ता रात DIG क्वेटा की जानिब से नोटिस लिए जाने के बाद पुलिस हरकत में आई और दर्जनों गाड़ियां लियाकत लेडी की रिहाइशगाह पहुंची, जहां पर अमीर दानिश लेडी को गिरफ्तार किया गया। लेकिन अजीब सूरत-ए-हाल उस वक्त रूनुमा हुई जब FIR दर्ज होने से कबल ही मुलजिम से सोफे पर बिठाकर बयान लिया गया कि उसने उस वाक़ये की मुआज़रत करते हुए पुलिस एहलकारों को अपना भाई करार दिया। लेकिन आज सुबह ही 8:30 बजे के करीब इस सिलसिले में FIR दर्ज नहीं की गई जो इसने पुलिस वाले को मारा था। तब FIR आज सुबह 8:30 बजे दर्ज की गई है, जिसमें 3 दफात है, 329 से 504 और 506 दफात शामिल हैं। लेकिन इस सिलसिले में जो आईनी माहिरीन है, कानूनी माहिरीन है, उनका कहना है कि एक लिहाज से मुलजिम और पुलिस के माबैन पेचअप हो गया है, चूंकि मुलजिम से वीडियो बनवाई गई है और उसको सोफे पर बिठाकर उसका वीडियो बयान लिया गया है, जिसमें उसने माजरत की। लेकिन आप जरा यहीं रुकिएगा, अपने नाजरीन को वो वीडियो दिखाते हैं कि जिसमें ये MPA के भतीजे जो है वो ट्रैफिक पुलिस एहलकार पर जो है वो तशद्दुद कर रहे हैं। मनाज़र सकते हैं कि किस तरह से तशद्दुद का निशाना बना रहे हैं ये दानिश लेडी। आज जो पुलिस के साथ वाक़या हुआ वो नहीं होना चाहिए था। पुलिस हमारे भाई है, मैं इनसे माजरत ख्वाहूं। इनकी जो इज्जत है हम सब पर फर्ज है। ये हो ही नहीं सकता सुलहनामा, बिकॉज ये क्राइम अगेंस्ट स्टेट था। बावर्दी अफसर को मारा था, वर्दी फाड़ी, तशद्दुद किया, लेकिन वो सुलहनामा करके ख़त्म हो। अब आ जाए कल के हादसे में। ये जो नुमान लहरी हैं, इनके कज़न, वो शहजादे ने गाड़ी मारी, उसके बाद रुक के देखा भी नहीं कौन जिंदा है कौन मरा है, गाड़ी उड़ा के ले गया। फिर उसके बाद ख़ानदान आके उसको ले जाता है और अब ख़बर ये है कि वो बलूचिस्तान में फ़रार हो गया है। अब ये एक टेस्ट केस है बलूचिस्तान गवर्नमेंट के लिए भी, सिंध गेट के लिए भी, कि बलूचिस्तान में चीफ मिनिस्टर साहब बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं कानून की अपहोल्डिंग की। पहले तो देखते हैं कि पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी साहब से वो क्या पूछते हैं, क्या उनको रखते हैं, बिकॉज इस लहरी फैमिली में लगता है एक ट्रेडिशन है हरी नंबर प्लेटें लगा के फिरने की। दानिश लहरी ने भी ये गलत हरी नंबर प्लेट लगाई हुई थी सरकारी। ये कल वाली जो गाड़ी थी इसमें भी एक जाली नंबर प्लेट लगी हुई थी हरी नंबर इस हुकूमत की, GBB 477।
اب وہ ہمارے رپورٹر نے بتایا، خبر جب دی تو یہ کسی سوزوکی الٹس کی نمبر پلیٹ تھی، اس گاڑی کا اپا نمبر کوئٹہ کا تھا، لیکن سرکاری بنا کے سب کچھ، اور کلٹس گاڑی کا وہ تھا، اور اس کی اسے ڈبل ویگن کے اوپر لگائی ہوئی تھی۔ پھر اس جو پارلیمنٹری سیکرٹری صاحب ہیں وہ فور ٹرانسپورٹ کے ہیں، اور کتنا حسن اتفاق ہے کہ ان کی اپنی ٹرانسپورٹ کمپنی بھی ہے، تو اسی محکمے کے وہ ٹرانسپورٹ سیکرٹری بھی ہیں۔ اب دیکھتے ہیں چیف منسٹر بلوچستان کیا کرتے ہیں، یہ جو گورنمنٹ ہے یہ کیا کرتی ہے۔ لیکن اگر ماضی کوئی انڈیکیٹر ہے تو آپ کو یاد ہوگا کہ مجید اچکزئی کا کیس ہوا تھا، جنہوں نے کوئٹہ میں دن دہاڑے ایک جوان سب انسپیکٹر کو اڑا کے رکھ دیا تھا، آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں، اور اس کے بعد وہ اتنے کیا کہتے ہیں دھمکیاں میڈیا کو دیتے تھے اور اتنے دبنگ انداز میں وہ پھرتے تھے جیسے کوئی کارنامہ کر کے آئے ہیں، اور اینڈ میں کیا ہوا، دیت ہو گئی۔ لیکن ذرا سنیں ان کا رویہ، ان کا بھی کیا تھا۔ ٹریفک سارجنٹ کو گاڑی تلے کچلنے کے مقدمے میں گرفتار مجید اچکزئی عدم ثبوت پر باعزت بری، فیصلہ کوئٹہ کی ماڈل کورٹ نے سنایا۔ سارجنٹ عطا اللہ جون 2017 میں گاڑی کی ٹکر سے جاں بحق ہوئے۔ جو سوال پوچھے وہ بے شرم بے غیرت، اور جو بے شرمی سے قتل عام کرتے پھریں وہ باعزت، یہ سب ملک میں ہے۔ اب دیکھتے ہیں اس کیس میں کیا بنتا ہے، کیونکہ مرنے والا ایک ڈرائیور ہے۔ آئی وونٹ بی سرپرائز کہ کل کو یہ خبر آئے کہ اس کی دیت کی تحت معاملات طے ہو گئے اور یہ نوجوان بھی باہر ہے۔ حادثہ ہو جاتا ہے، لیکن ہٹ اینڈ رن پوری دنیا میں کوئی معاف نہیں کرتا۔ یہاں پہ آپ کے سامنے ہے سب کچھ، لیکن مجھے یقین ہے کہ یہاں بھی وہی ہوگا۔ یہی پارلیمنٹری سیکرٹری رہیں گے، یہی لڑکے کل کو دوبارہ ہری نمبر پلیٹیں لگا کے پھیریں گے، اور پھر ہمیں پتہ لگا گا جی دیت ہو گئی ہے اور معاملے طے ہو گئے۔ کیسے چلے گئے سن قانون؟ خیر اینی وے، اب ہم دوسرے سبجیکٹ کی طرف آتے ہیں، وہ ہے ایران۔ بہت زیادہ ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں پچھلے 24 گھنٹوں کے اندر۔ آج ہی پہلے براک ڈراوڈ جو ایکسیس کے نمائندے ہیں، ان کی ڈونلڈ ٹرمپ سے بات ہوئی۔ ان سے جب ڈونلڈ ٹرمپ نے بات کی تو ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ بالکل میں انتظار کر رہا ہوں، اگر پہلے سے بہتر آفر نہ آئی تو پھر بم چلیں گے اور تباہی ہوگی۔ تو کلاک از ٹکنگ، ایران کے پاس وقت پڑا تھوڑا رہ گیا ہے، یہ تمام انہوں نے باتیں کی۔ پھر ان سے جب اس نے براک ریبٹ کہتا ہے کہ میں نے ان سے پوچھا کہ کیا نیگوشیشنز کی کوئی ٹائم لمٹ ہے، تو اس پر انہوں نے کہا نہیں، ٹائم لمٹ بھی کوئی نہیں ہے، کوئی انہوں نے کٹ آف ڈیٹ نہیں رکھی۔ پھر تھوڑی دیر بعد خبر آتی ہے کہ ایران نے اپنا ایک جواب بھیجا ہے امریکہ کو، اور اس کے اوپر پھر ریاکشن بھی ابھی تھوڑی دیر پہلے براک ڈراوڈ اپنی سیکنڈ سٹوری میں دے رہا ہے کہ ایک سینئر افسر نے یہ کہا ہے کہ دس از ناٹ گڈ انف، اور ہو سکتا ہے کہ اب ہم ایران کے ساتھ بامبس مار کے نیگوسیشنز کریں۔ بٹ یہ پریزیڈنٹ نہیں ہے، یہ ایک سینئر آفیسر ہے۔ ہفتے والے دن بھی ان کی ایک سیکیورٹی، اپنی نیشنل سیکیورٹی ٹیم کے ساتھ میٹنگ ہوئی ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی۔ اب کل ٹیوزڈے کا بتایا جا رہا ہے کہ انہوں نے اپنے نیشنل سیکیورٹی ٹیم کو دوبارہ بنایا ہوا ہے ٹو ڈسکس ملٹری آپشنز۔ لیکن کیا واقعی ملٹری آپشنز کی بات ہو رہی ہے؟ کیونکہ کچھ اور بھی بڑی سیریس ڈپلومیٹک ایکٹیویٹی چل رہی ہے۔ محسن نقوی ہمارے وزیر داخلہ 3 دن سے تہران میں ہیں۔ یہ پلان وزٹ نہیں تھا، اچانک وزٹ بنا، وہ چلے گئے، اور ان کی تمام امپورٹنٹ لوگوں سے ملاقاتیں ہو رہی، صدر سے ہو رہی ہیں، ان کی غالباف صاحب سے ملاقات ہوئی۔ غالباف صاحب جو ان کے اسپیکر ہیں، ابھی حال ہی میں ان کو اسپیشل انوائے فار چائنا بھی اپوائنٹ کیا گیا ہے اس دورے کے بعد، ڈونلڈ ٹرمپ کے چین کے دورے کے بعد۔ تو یہ بڑی کرٹیکل امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے، اور آج انہوں نے کچھ ٹویٹس بھی کیے جس میں وہ چائنا کے حوالے سے کچھ باتیں کر رہے ہیں۔ لیکن اصل چیز ہے، ابھی تھوڑی دیر پہلے اطلاع یہ ہے کہ نقوی صاحب کی عراقچی صاحب جو ایران کے فارن منسٹر ہیں ان سے بھی ملاقات ہوئی ہے۔ ہو کیا رہا ہے؟ بیکاز یہ پہلی دفعہ ہے کہ 3 دن سے ہمارا کوئی سینئر ترین آدمی تہران میں بیٹھا ہوا ہے ایک ایسے دورے میں جو اسکیجول نہیں تھا۔ محسن نقوی کی اسٹرینتھ کیا ہے؟ کیا وہ اس لیے زیادہ اہم ہے کہ وہ پاکستان کے وزیر داخلہ ہیں؟ آبویسلی وہ تو ہیں ہی، لیکن امپورٹنٹ شاید اس لیے زیادہ ہے کہ یہ بہت زیادہ قریب بھی سمجھے جاتے ہیں فیلڈ مارشل جنرل سید عاصم منیر صاحب کے۔ اور جب عاصم منیر صاحب بھی گئے تھے چائنا، آپ کو یاد ہوگا محسن نقوی ان کے ہمراہ تھے، ایران گئے تھے تو یہ ان کے ساتھ گئے تھے اور ان میٹنگز میں شامل تھے، اور جسے کہتے ہیں نا اسپیڈ ڈائل، تو مے بی ہی از آن اسپیڈ ڈائل ود دا چیف۔ اس سے تاثر یہ بھی مل رہا ہے کہ شاید آن گراؤنڈ ریئل ٹائم ڈپلومیسی ہو رہی ہے اس وقت۔ بیانات اپنی جگہ، ایران کے بیانات اپنی جگہ، ڈونلڈ ٹرمپ کے بیانات اپنی جگہ، لیکن اگر نمائندہ خصوصی چیف ہمارے فیلڈ مارشل کے اور سویلین گورنمنٹ کے انٹیریئر منسٹر اگر وہ بیٹھے میں تہران میں 3 دنوں سے، اور اس کے درمیان میں
ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت زیادہ پولیٹیکل ایکٹیویٹی، ڈپلومیٹک ایکٹیویٹی بڑی ہے، تو اٹ مینس اے لاٹ مور از ہیپننگ، جو کہ ہمیں شاید ابھی کچھ دنوں کے بعد پتہ چلے. تو اگر اتنا ایکٹیو ہو رہا ہے تو اس سے ایک تو خوشائند بات یہ نکلتی ہے کہ جو جنگ کی باتیں ہو رہی ہیں کہ جنگ ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی، خطرہ کتنا ہے، باتیں اپنی جگہ، لگتا ہے کہ اس کے امکانات کم ہیں، کیونکہ چائنا کے دورے کے بعد ہم نے ایک رویے میں تبدیلی دیکھی ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے رویے میں سب سے بڑی تبدیلی آئی کہ ایک تو انہیں تائیوان کے معاملے میں جو چین کا بڑا ہی امپورٹنٹ ایشو ہے ان کے لیے، اس میں اپنے مزاج کو ٹھنڈا کیا اور کہا کہ میں تو یہ بھی سوچ رہا ہوں کہ اسلحہ ہم تائیوان کو دیں نہ دیں، جو دسمبر میں ان کی ڈیل ہوئی تھی. لیکن مور امپورٹنٹ دین دیٹ، چائنا نے جو اسٹیٹمنٹس دی اس تمام دورے کے درمیان میں، تو اس پہ ایران کا آفیشیلی ذکر نہیں ہوا. امریکہ نے کے لوگوں نے جو پوسٹ کی، وائٹ ہاؤس کی طرف سے بھی ایک پوسٹ آئی جس میں یہ کہا گیا کہ جی چائنا نے کہا ہے کہ ایران کو ٹول نہیں لینا چاہیے ہارموز میں، اور تعاون کی یقین دہانی کرائی ہے کہ ہم بات چیت میں ہیلپ کریں گے انفلوئنس کی. انآفیشلی ڈیفینیٹلی انہوں نے انفلوئنس کے لیے کہا ہوگا اور کہا ہوگا کہ ہم آپ کی مدد کریں گے، ان کو بھی امن چاہیے. لیکن یہ فرق آپ کے سامنے ہے. اس کے بعد ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے آج سیز فائر کو ختم کرنے کی بات نہیں کی. ہم نے یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے 2-3 دنوں میں بہت زیادہ ٹینکرز ہرمز سے گزرے ہیں، جس میں سے جو اکثریت وہ چائنیز کی تھی. ڈیٹا کنفرم نہیں ہو رہا، لیکن 20 سے لے کے 22-24 تک کی شپس کی بات ہو رہی ہے کہ وہ گزرے ہیں پچھلے 72 گھنٹوں میں. سو دیٹ از اے بگ ڈیولپمنٹ. اب سچویشن کیا بن رہی ہے؟ کیا ڈپلومسی کا وقت ختم ہوتا جا رہا ہے جیسے ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہے ہیں، the clock is ticking، یا ڈپلومسی کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے؟ چائنا کی فارن منسٹری نے ابھی ایک اسٹیٹمنٹ بھی دی ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو دروازہ کھلا ہے نیگوسیشن کا، اس کو بند نہیں ہونا چاہیے. اور یہ بھی کہا ہے کہ فورس جو ہے، کانفلکٹ، جو یوز آف فورس، یہ ایک ڈیڈ اینڈ ہے، یہ ایک بند گلی ہے، اس میں کوئی دوبارہ نہیں جا سکتا. غالباف صاحب نے بھی کہا ہے، راکچی صاحب نے بھی کہا ہے کہ ہم ہر بات چیت کے لیے تیار ہیں. سب سے بڑی ڈیولپمنٹ جو ایران سے خبریں نکل رہی ہیں اس میں یہ بھی ہے کہ شاید ایران نے یہ اندیا دیا ہے کہ جو انرچ یورینیم ہے، جو بہت بڑا مسئلہ ٹرمپ نے بنایا ہوا ہے، وہ روس کے حوالے کرنے پہ تیار ہے، نمبر 1. دوسرا، انہوں نے کہا کہ جتنی بات چیت ہے نیوکلیر ٹاکس وغیرہ، یہ ساری باتیں ہم کرنے پہ تیار ہیں، ڈیٹیل نیگوسیشنز پہ. 2 معاملوں پہ بات پھنس گئی ہے لگتا ہے. ہرمز کھلے گا تو کن شرائط پہ کھلے گا، اور جو سینکشنز کی بات ہے امریکہ نے جو ایران پہ لگائی ہوئی ہیں وہ کس طرح ہوگا، کیونکہ امریکہ نے یہ واضح کیا کہ ہم نے کوئی نقصان کا مداوع نہیں کرنا. یہ 2 اس وقت چیزیں ہیں. کیا کلاک ٹک ہو رہی ہے؟ کیا جنگ ہونے کا خطرہ ہے، یا اب نظر یہ آتا ہے کہ اب نیگوشیٹڈ سیٹلمنٹ ہوگی؟ اور اگر پاکستان کے انٹیریئر منسٹر 3 دن سے تہران میں بیٹھے ہیں اور اس کے درمیان میں 2 مسودے ایکسچینج بھی ہو گئے ہیں، یہ کتنا اہم ہے؟ اچھا، یہ سب کچھ تو ہو رہا ہے، اس وقت ایک ہی اسپوائلر بچا ہوا، اس کا نام ہے نیتنیاہو. اور یہ نیتنیاہو آج سے گند نہیں مار رہا، یہ 2000 سے شروع ہوا ہے. جو فارمر ڈیفنس سیکرٹری جو تھے رابرٹ گیٹس، یہ جارج بش کے نیچے تھے، انہوں نے کل ایک انٹرویو دیا. اس میں انہوں نے بتایا کہ یہ 2009 میں بھی یہی نیتنیاہو نے باتیں کی تھیں، اور اس کو میں نے بتایا تھا کہ جو تمہارے اندازے ہیں بالکل غلط ہیں، کہ حملہ کریں گے، ایران کی رجیم الٹ جائے گی اور سب کچھ لوگ سڑکوں پہ نکل آئیں گے اور تباہ ہو جائے گا، اس کا یہ نتیجہ نہیں نکلے گا. اور ایگزیکٹلی وہی ہوا. وہی سٹوری سودا اس نے اب بیچا ٹرمپ کو، اور ٹرمپ نے اسی نتیجے پہ پہنچا جہاں پہ رابرٹ گیٹس جنگ میں گئے بغیر پہنچا تھا. لیکن سنیں رابرٹ گیٹس نے کیا بتایا. Minister Netanyahu is someone you had a lot of experience with over the years. Yes. And you were very critical of him in your 2014 book. You referred to his arrogance and outlandish ambition and his approach specifically to Iran. You recalled a disagreement during a 2009 meeting where he argued an attack on Iran's nuclear facilities would trigger the Iranian people to overthrow the regime, and that Iran would not attack, he said, American targets or oil facilities in the region. That was in 2009, and he was trying to press an American president to do what this American president has done. Was he overly optimistic then, and is he now? He told me all those things in July of 2009, and I told him then he was dead wrong, that he was underestimating the resilience of the Iranians, that I thought he had been lulled into a
an unrealistic position by the absence of an Iraqi reaction when the Israelis destroyed the Osirak reactor in Iraq. He'd been lulled by the Syrian lack of reaction when when Israel destroyed their reactor. That was during the second Bush administration. But this is And I the told war he's him- been and- trying to sell and- for years. And I told him then that this notion that he was saying then, the regime is fragile. This is 2009. The regime is fragile. It'll crumble at the first attack and they won't have time to do anything else. I told him then he was wrong. नेतन्याहू यही सौदा 2009 में बेच रहा था, नहीं बिका। अब उसने वो सौदा बेच दिया। लेकिन अब समझ आ जानी चाहिए ट्रम्प को कि ये ईरान इराक नहीं है, ईरान वेनेजुएला नहीं है। मगर क्या ये समझेंगे? ये सवाल है, ये है असल क्वेश्चन। और क्या ये गलती दोहराएंगे कि अब तक 40 दिन की जंग हुई है, जितना इसमें बॉम्बिंग हुई है, इस खित्ते की तारीख में इतनी बॉम्बिंग नहीं हुई। लेकिन ईरान ने 8 साल इराक भी सर्वाइव किया, 47 साल से उसने इकोनॉमिक सैंक्शन सर्वाइव की, 40 दिन की बमबारी सर्वाइव की। और इनकी इंटेलिजेंस एजेंसी खुद बता रही है ट्रम्प को कि उनके पास 70% से ज़्यादा अपना मिसाइल स्टॉक जो जंग से पहले था वो आज भी है, 40% ड्रोन्स आज भी हैं। ये तो उनका इस वक्त है। और उसके बरक्स जो अमेरिका के डिफेंस सिस्टम्स हैं आधे से ज़्यादा ख़त्म हो गए। ये मसला। और इकोनॉमिक फ्रंट पे ट्रम्प को ये भी बताया गया कि 1 महीना अगर हॉर्मोज़ बंद रहा तो बिल्कुल घुटनों पे लग जाएगा ईरान फाइनेंशियली। अब उनके अपने इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स ये भी बता रहे हैं कि कम से कम 4 महीने अगर और हॉर्मोज़ बंद रहता है फिर ईरान गवर्नमेंट को सीरियस प्रॉब्लम्स होंगी। सवाल अब यही उठ रहा है कि ये हक़ाइक़ अपनी जगह, अपना चाइना वाला दौरा अपनी जगह, अब ट्रम्प क्या करेंगे? क्या वो जंग की हमाकत करेंगे या निगोशिएटेड सेटलमेंट आगे लेके जाएंगे? क्या क्लॉक इज टिकिंग ईरान के लिए या ट्रम्प के लिए? कहाँ हम खड़े हुए हैं? और उस कॉन्टेक्स्ट में भी जो मोहसिन नकवी साहब की हमने बात की, इन तमाम सवालात के जवाब लेंगे इस ब्रेक के बाद। मेरे साथ मौजूद होंगे मुनीर अकरम साहब, मेरे साथ होंगे फॉर्मर पाकिस्तान परमानेंट रेप टू UN, और डॉक्टर आदिल नजम होंगे, प्रोफेसर हैं पारी स्कूल ऑफ ग्लोबल स्टडीज़ बॉस्टन यूनिवर्सिटी के। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। जी वेलकम बैक। हमारे साथ मौजूद है मुनीर अकरम साहब, फॉर्मर परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव पाकिस्तान टू UN मिशन, डॉक्टर आदिल नजम, प्रोफेसर पारी स्कूल ऑफ ग्लोबल स्टडीज़ बॉस्टन यूनिवर्सिटी। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं पिछले 24 घंटों में। ईरान ने मच अवेटेड जवाब अपना अमेरिका को भेज दिया, लेकिन उससे पहले बराक ड्राविड जो एक्सियस के हैं उन्होंने फिर डोनाल्ड ट्रंप से बात की। मैं इंट्रो में बता रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप ने उनको कहा क्लॉक इज टिकिंग, और अब अगर ईरान ने बेहतर जवाब ना दिया पहले से तो फिर जो है दे आर गोइंग टू बी हिट मच हार्डर, बहुत तबाही होगी। फिर उसने ये भी बताया कि ट्यूसडे को ये अपनी नेशनल सिक्योरिटी टीम के साथ भी एक मीटिंग कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप टू डिस्कस मिलिट्री ऑप्शंस, और संडे को इसने इस्राइल प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू से बात की। सैटरडे को मेंबर्स ऑफ हिज नेशनल सिक्योरिटी टीम, अपने जो इनका वर्जीनिया गोल्फ क्लब है वहाँ पे भी मुलाकात हुई। उसमें JD वैंस थे, स्टीव विटकॉफ थे, मार्को रूबियो थे, और CIA के जो डायरेक्टर हैं जॉन रैटक्लिफ वो भी थे। सो पैरेलल ये चल रही हैं। अच्छा, ये जो बराक ड्राविड ने ये खबर तोड़ी कि जी ये बात हुई है, और उसने कहा कि ठीक है, फिर मैंने पूछा टाइमलाइन क्या है, तो उसने टाइमलाइन नहीं दिया। उसने कहा कि प्रेसिडेंट ने डेफिनेट टाइमलाइन नहीं दिया कि कब तक ये बातचीत ख़त्म हो जाएगी। सो इट इज़ एन ओपन एंडेड। कुछ समय पहले बराक राविद ने एक और स्टोरी अभी रिलीज़ की है, वो मैं आप दोनों से शेयर कर दूं। उसमें कहा है कि सीनियर US ऑफिशियल से उसकी बात हुई है, और उसने कहा है कि जो अभी आई हैं प्रपोजल ईरान की, ये इट्स नॉट गुड इनफ, और अगर ये शिफ्ट अपनी पोजीशन नहीं करेगा ईरान तो फिर US विल हैव टू कंटिन्यू द नेगोशिएशंस थ्रू बॉम्ब्स, तो फिर बम मार के ही हम नेगोशिएशंस करेंगे। तो उन्होंने कहा कि जी जो न्यू US प्रपोजल आई है ईरान की, उसमें कमिटमेंट न्यूक्लियर वेपन ना कमिट करने की तो नहीं है, वो है कि ठीक है हम न्यूक्लियर नहीं बनाएंगे हथियार, लेकिन वो डिटेल कमिटमेंट नहीं है किसी उस यूरेनियम एनरिचमेंट पे या उस स्टॉक पाइल को कहाँ भेजना है। पहले खबरें चल रही थी ईरानी मीडिया में कि जैसे ईरान ने ये इंदिया दे दिया है कि रूस के हवाले हम कर सकते हैं
اپنا انرچ یورینیم. سو ایز وی اسٹینڈ ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ سے آگے ہیں, ہمیں رویے میں تبدیلی بھی نظر آ رہی ہے, تھوڑا سا ٹھہراؤ نظر آ رہا ہے, شاید شیپ ان سے کچھ سیکھ بھی آئے ہیں, اور تھریٹس تو آنی ہوتی ہیں. میں آپ سے شروع کرتا ہوں منیر بھائی, کیا لگتا ہے آپ کو, کیا بیجنگ ریٹرن ٹرمپ تھوڑا سا زیادہ سیانہ ہو گیا ہے, کوئی مدبر ہو گیا ہے؟ بیکاز دھمکیاں تو اپنی جگہ ہیں, بٹ وی سی اے سرٹن اسٹیبلٹی سی لگ رہی ہے. جی میں صاحب کہہ نہیں سکتے, میرے خیال میں ایک بہت فریجائل وقت ہے یہ. اب انہوں نے چین سے آ کے سبق کیا سیکھا؟ ایک تو نظر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ چین کے دورے سے پہلے کچھ نہیں کرنا چاہتے تھے, اور اب چین کا دورہ ہو گیا ہے, وہاں کچھ امن کی طرف باتیں بڑی ہیں, تو اب وہ شاید ان کو یہ بھی ہو کہ میرے پاس زیادہ فلیکسیبلٹی ہے, چین کا دورہ ہو گیا ہے. دوسری طرف سے یہ بھی سمجھ ہے کہ اگر جنگ واپس شروع کی تو جو کچھ معاہدہ وہ چین کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں اس پہ بھی دبل لگے گا. پر ٹرمپ صاحب کو یہ دیکھنا ہوگا ابھی کہ اب سب چیزیں تو ایران سے اس وقت نہیں حاصل کر سکتے ہیں, یعنی کہ ایران پوری کمٹمنٹس یعنی کہ ڈیٹیلز بتا دے کہ جی انریچمنٹ میں بند کروں گا, کس طرح سے بند کروں گا, ہمارا جو بارود ہے وہ اس کو کہاں ہم بھیجیں گے وغیرہ وغیرہ, اس قسم کی چیزیں اس وقت تو یہ انڈائریکٹ نیگوسیشن کے تحت تو نہیں فیصلے ہو سکتے ہیں, بہت مشکل ہے. میری سمجھ میں کوئی انٹرم پوزیشن نکالنی ہوگی جس کے تحت یہ ہرمز کا اسٹریٹ کھل جائے اور کچھ ایرانیوں کو سینکشنز ریلیف مل جائے, اور جو امریکن ہیں ان کو کوئی جنرل کمٹمنٹس ایران کی طرف سے مل جائیں. پر جو نیوکلیئر مسئلے ہیں اور جو سینکشنز کے مسئلے ہیں اور ہرمز کی ایڈمنسٹریشن, یہ آگے جا کے بہت یعنی ڈیٹیلڈ اس کے اوپر نیگوسیشنز ہوں گی. تو اس وقت میرے خیال میں پورا کمپریہنسو فیصلہ کروانا تو بہت مشکل ہے. یہ ڈاکٹر نجم, میں چائنا کی اسٹیٹمنٹ پرسوں کی دیکھ رہا تھا فارن آفس کی, انہوں نے کہا کہ چائنا کہتا ہے کہ وی بلیو کہ ڈائلاگ اور نیگوسیشن یہ دا رائٹ وے فارورڈ ہے, اینڈ دا یوز آف فورس از اے ڈیڈ اینڈ, اور یہ ختم نیگوسیشن بھی ہوگی. راکچی صاحب نے ابھی انڈیا میں جب وہ برکس کی میٹنگ تھی اس کے بعد بھی کچھ ایسی باتیں کی کہ لڑنا ہے لڑ لیں, صلح کر لیں, لیکن بعد نیگوسیشنز بھی ہوں گی. ولی نصر نے بڑا انٹرسٹنگ آج ایک ٹویٹ کیا ہے, اور وہ لکھتے ہیں کہ بڑی بات ہو رہی ہے کہ یہ جو کرنٹ یہ سٹیل میٹ ہے, the current impasse is unsustainable, اور یو ایس اور ایران کو ہو سکتا ہے جنگ کی طرف واپس جانا پڑے, یہ لوگ کہہ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں لیکن اب ایک نیا ایرانین پروپوزل آ گیا ہے. Trump has another bite at the apple of a negotiated exit. This time there is also the factor of what he heard and learned while in China. تو ولی نصر بھی اس ریجن کا ایکسپرٹ ہے, اس کا خیال ہے کہ جو چائنا کا وزٹ ہے اس نے کافی کچھ فائن ٹیون کیا ہوگا ٹرمپ کے ویو پوائنٹ کو کہ واپس جا کے لڑنا ہے کہ نہیں لڑنا. بھی تھوڑی دیر پہلے میں نے وہ گیٹس کا چلایا تھا ڈیفینس سیکرٹری کا, جو اس نے کل انٹرویو دیا, اور اس نے بتایا کہ 2009 میں یہی باتیں نیتن یاہو نے میرے سے کی تھیں, اور میں اس کو کہا تھا تمہارے اندازے بالکل غلط ہے, بے تکی بات ہے, اور وہی اس نے سودا بیچ دیا ٹرمپ کو ٹو دا سیم ریزلٹس اینڈ آل دیٹ. میں چائنا کے کانٹیکس میں چاہ رہا ہوں کہ آپ بھی بات کریں, یہ جو علی نصر نے بھی اسی کو ہنٹ کیا ہے, اور یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ منیر بھائی نے بھی اٹھایا ہے کہ یہ ہو سکتا ہے اس کا ہاتھ بھی کھل جائے. پہلے پریشر تھا کہ چائنا جا رہا ہے تو جنگ ختم کروا کے جائے, اب وہاں سے آ گیا ہے. تو آپ کے خیال میں کیا اب ٹرمپ کا پاسبلٹی زیادہ جنگ کرنے کی رجحان کی ہوگی کہ چائنا والی بات تو ختم ہو گئی, یا آئی تھنک کہ ہی ریلائزز کہ یہ آپشن نہیں ہے؟ بہت شکریہ منیر صاحب. ٹرمپ کیا کریں گے, دیٹس اے فولز ایرنڈ میرے خیال میں کہ اس کو پریڈکٹ کرنا. لیکن جیسے منیر صاحب نے بھی کہا, یہ ان اے وے اگر ہم اس کو دیکھیں پوسٹ چائنا, تو اس طرح سے ٹرمپ کو اسپیس بھی مل گئی ہے ٹو ڈو واٹ ایور ہی وانٹس ٹو ڈو اگر کچھ کرنا ہے. دوسری طرح سے ایک آؤٹ بھی مل سکتا ہے کہ اچھا جی دوسروں نے مجھے کہا اور شی نے مجھے کہا, جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ پاکستان نے مجھے کہا اس لیے میں نے مان لیا. ہم تو ہر وقت نہیں کہتے ہیں اس کو نا, ہم تو ہمیشہ اس کو آف ریمپ دیتے ہیں. ہاں سو ہی از ان اے وے, جب اس کی تاریخ لکھی جائے گی نا تو اٹ از امیزنگ کہ کتنے آف ریمپ ملے ہیں
given کہ everyone thinks کہ آف ریمپ چاہیے, سوال یہ نہیں ہے کہ آف ریمپ نہیں ملے, سوال یہ ہے کہ کب وہ ریڈی ہوں گے آف ریمپ لینے کے لیے, اور ان کے ذہن میں جو قیمت ہے آف ریمپ لینے کی it has till now been surrendered by Iran. وہ جو باری باری کہتے ہیں in a way وہ نہ صرف آف ریمپ لینا چاہتے ہیں, وہ یہ یقین کے ساتھ لینا چاہتے ہیں کہ جی میں نہ صرف میں جیتا تم ہارے, تو that has been part of the problem. لیکن کنسیڈ تو کر رہے ہیں نا, اب چل رہی ہے بات کہ امریکہ نے کہہ دیا کہ آپ ایک نیوکلیئر فیسلٹی رکھ لیں, یہی امریکہ کہتا تھا کہ تینوں نیوکلیئر فیسلٹیز ڈسمینٹل کریں, اب وہ کہہ رہا ہے نیوکلیئر فیسلٹی رکھ لیں. میں بالکل if you allow me to continue on the جو منیر صاحب نے بات کی, in a way اب یہ کلیئر ہو گیا ہے کہ یہاں سے ٹریٹی نہیں نکلے گی, یہ تو پہلے بھی کلیئر ہے. دیکھیں ٹریٹی جو ہے نا وہ خط و کتابت سے نہیں نکلتی, اس کے لیے بیٹھ کے, اور خصوصاً اس قسم کی ٹیکنیکل چیزوں پہ مہینے لگتے ہیں, 20 ایکسپرٹ لگتے ہیں, اس میں ٹیکنیکل ایشوز ہوتے ہیں. منیر صاحب has done this all his life, he knows اس کی انٹرسٹیکسیز مجھ سے کہیں زیادہ. یہاں سے جو چیز نکلے گی, لفظ وہ یوز کریں یا نہ کریں, some sort of جس کو آپ کہتے ہیں armistice, کہ سیز فائر کو آپ پکا کر دیں. اینڈ بیسکلی میرے خیال میں جو سارے ایشوز ہیں اس وقت, جو ایک صفحے کا یا 2 صفحے کا ہوگا, اگر ہوگا, جب بھی ہوگا, اس سے پہلے گولیاں چلیں یا نہ چلیں, آئی کین کم ٹو دیٹ ان اے منٹ, لیکن جو بھی ہوگا بیسکلی میرے خیال میں وہ جو پھنسا ہوا ہے وہ یہ کہ ہرموز کھلے, اور کھلنے کا مطلب کیا, میننگ کہ دونوں جو بلاکیڈز ہیں ان کی لوزننگ کا مطلب کیا ہے. ڈز دیٹ مین کہ کوئی امریکن بلاکیڈ نہ رہے, ڈز دیٹ مین کہ کوئی ایرانین انٹرونشن ہرموز پہ نہ رہے, یا اس کے کوئی رولز آف دا گیم, ایس او پیز جو ہیں وہ اسٹیبلش ہو جائے. اور دوسرا یہ کہ جو کمپنسیشن والا ایشو ہے, مالک صاحب آپ جانتے ہیں پچھلے 6-7 ہفتے سے جب بھی میں آپ کے پاس آتا ہوں, آئی کیپ مینشننگ کہ یہ کمپنسیشن ایشو جو ہے یہ سائڈ ایشو نہیں ہے. اگر آپ ایران ہیں, دیٹ ہیز ٹو بی اے پرائمری ایشو, کیونکہ ادروائز ان کی بعد کی بقا جو ہے وہ رہ جاتی. اچھا, یہ باقی جتنے ایشوز ہیں نا, نیوکلیئر وغیرہ, الاؤ می دس, دیکھیں میزائل وغیرہ کا اب ذکر ہونا بند ہو گیا, جو پراکسیز کا ذکر ہے وہ بھی تقریباً بند ہو گیا. جو میں اگر کھل کے بات کروں تو منیر صاحب مجھے ڈانٹیں گے, لیکن مجھے اجازت دیں کہ میرے خیال میں نیوکلیئر ایشو پہ لینگویج آ جائے گی وین دے آر ریڈی, اور دونوں کو پتا ہے کہ وہ لینگویج توڑ دیں گے. دونوں کو پتا ہے کہ جب ایران نے کرنا ہوگا کچھ تو اٹ ول فائنڈ اے ریزن ٹو ڈو اٹ, اور دونوں کو پتا ہے کہ جب امریکہ یا اسرائیل نے کچھ کرنا ہوگا تو وہ بہانہ ڈھونڈ لیں گے یہ تم نے کر لیا. ٹو تھنک کہ اس پہ کوئی ایسا سولوشن آئے گا کہ سارے امر کے لیے یہ ختم ہو جائے گا. وہ تو اگر آپ کی یہ سینکشنز بھی لفٹ ہو جاتی ہیں تو فائنینشیل مسئلے ایران کے بہت حل ہوتے ہیں. منیر صاحب, محسن نقوی صاحب 3 دن سے تہران میں بیٹھے ہوئے, ان اناؤنسڈ ان پلان وزٹ تھا. پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ ایک سائڈ ڈاکیومنٹ دیتی تھی تو 3 دن 4 دن دوسری سائڈ کا جواب نہیں آتا تھا. کل ہمیں بتایا گیا کہ جی موو کیا ہے ایران نے اپنا جواب امریکن لاسٹ پرپوزل کو, ساتھ ہی ابھی ہمیں انیشل ریاکشن انآفیشیل ایکسیس نے نکال دیا کہ جی یہ انآفیشیل ریاکشن ہے. 3 دن سے محسن نقوی بیٹھے ہوئے, ان کی سگنیفیکنس یہ نہیں ہے کہ وہ پاکستان کے انٹیریئر منسٹر ہیں. میرا خیال ہے ان کی جو سب سے بڑا ویٹ وہاں پہ یہ ہے کہ وہ ہی از ڈیمڈ ویری کلوز ٹو دا فیلڈ مارشل, اور ان کا کانفیڈنس وہ انجوائے کرتے ہیں. اس لیے وہ جب فیلڈ مارشل بھی ایران گئے تھے تو ان کو ساتھ لے کے گئے تھے. تو کیا یہ آپ کو لگتا ہے کہ اس وقت ریئل ٹائم نیگوسیشنز بھی شروع ہو رہی ہیں کہ پاکستان کا ایک امپورٹنٹ بندہ وہاں بیٹھ گیا ہے, who is on a fast speed dial with the field marshal, اور یہ اب جو جس سپیڈ سے چیزیں چل رہی ہیں یہ کتنا سگنیفیکنٹ ہے. محسن نقوی کا وہاں 3 دن سے تہران میں ان اناؤنس وزٹ تھا, لائک ان پلان وزٹ تھا رادر, اینڈ انسکیجول تھے, پہنچ گئے اور اب 3را دن وہیں پہ ہیں. کیا آپ کو لگتا ہے کہ ریئل ٹائم ڈپلومیسی چل رہی ہے اس وقت, اینڈ پاکستان پلینگ اے ویری ایکٹیو رول؟ جی ملک صاحب, آئی تھنک کہ ہماری جو کوششیں ہیں وہ تو رکی نہیں ہیں. اب اتنے سارے آنا جانا جو ہوا ہے, میرے خیال میں ہم نے یہی فوکس, ہمارا یہی آئی پرزیوم کہ یہی ہوگا کہ جو نقطوں پہ باتیں اٹک گئی ہیں ان کو حل کیا جائے. میرے خیال میں اب جو سب سے بڑی سوال جو ایران کے سامنے تھا کہ جب یہ ہرمز کو کھولے گا تو کیا شرطوں کے ساتھ کھولے گا. ایران سمجھتا ہے کہ یہ اس کی سب میں بڑی لیوریج ہے, تو اس ہرمز کو کھولنے کے لیے اب اس نے کافی ساری شرطیں دی ہوں گی کہ میری ایڈمنسٹریشن, میری سوورنٹی مانی جائے وغیرہ وغیرہ. تو شاید وہ تو نہیں مان سکتے ہیں انٹرنیشنل لاء کے تحت,
تو اس لیے میرے خیال میں ہماری سر آج ایران نے ایک نیا سٹیٹمنٹ نکالا ہے منیر بھائی. انہوں نے کہا ہے کہ یہ عراقچی صاحب نے جب یہ بات کی دلی میں, انہوں نے کہا کہ جو یہ انٹرنیشنل واٹرز ہیں ہی نہیں, یہ عمان اور ایران کے ٹیریٹوریل واٹرز کے اندر یہ ہے, تو یہ ہمارے دونوں کی جو سمندری حدود ہیں اس کے اندر ہی یہ خطہ پڑتا ہے, تو یہ انٹرنیشنل واٹرز ہیں ہی نہیں. اب لیٹسٹ یہ آیا ایک. جی نہیں دیکھیے, ایران تو جو کچھ کہنا چاہتا ہے تو وہ کہے گا. وہ تو چاہتا ہے کہ جی میری سوورنٹی ہے, ایران کے عمان کے ساتھ ہم اس کو جوائنٹلی ایڈمنسٹر کریں گے وغیرہ وغیرہ. پر اس کا مطلب تو آپ دیکھیں نا کہ انٹرنیشنل لا میں تو نہیں مانا گیا ہے نا یہ. اگر یہاں کی منظوری ہو جاتی ہے کہ ایران کی قبضہ ہے یا ایران کی کنٹرول ہے عمان کے ساتھ یا اکیلا ہے, تو اس کا امکان پھر دوسرے جو جگہیں ہیں, ملاکا اسٹریٹ ہے, دوسری بھی جو چوک پوائنٹس ہیں اس کے اس کا امکان ہوگا. تو یہ نہ صرف امریکہ نہیں مانے گا, یہ انٹرنیشنل کمیونٹی نہیں مانے گی. ایران یعنی کہ آئسولیٹ ہو جائے گا اگر اس پوزیشن پہ وہ برقرار رہا. میرے خیال میں اب اس کا کوئی پروویژنل اگریمنٹ کے تحت اس کو ہرمز کو کھولنا ہے, اور اس کے بعد میں جا کے پھر کوئی اگریمنٹ ہو سکتا ہے ایڈمنسٹریشن کے, اس کی ایڈمنسٹریشن کیسی ہوگی, انٹرنیشنل لا کے تحت کیا اصول ہیں وغیرہ وغیرہ, اس کی باتیں بعد میں کرنی ہوں گی. اس وقت میرے خیال میں انٹرنیشنل کمیونٹی نہیں مانے گی جو ایرانی کہہ رہے ہیں کہ جی ہماری سوورنٹی مان لے, ہمارا کنٹرول. تو یہ محسن نقوی کا 3 دن سے وہاں بیٹھنا آپ کس طرح دیکھتے ہیں اس کو؟ I'm coming to you, Doc. جی میرے خیال میں وہ یہی جو مسئلے جس پہ چیزیں اٹک گئی ہیں میرے خیال میں, ایک تو یہ ہرمز کی کنڈیشنز کیا ہیں کھولنے کی, اور جو ڈبل بلاکیڈ ہے اس کو نکالنے میں کیا کنڈیشنز ہیں, ایک یہ مسئلہ. دوسرا مسئلہ کہ جی یہ معاہدہ جو 1 پیجر یا 2 پیجر ہوگا, اس میں نیوکلیر مسئلوں پر اور سینکشنز کے اوپر کیا کہہ سکتے ہیں, ایرانی کمٹمنٹس کیا دیں گے آن نیوکلیر ایشو, اور امریکہ کیا کمٹمنٹ دے گا سینکشنز کے بارے میں. یہ میرے خیال میں 2-3 مسئلے ہیں جس پہ باتیں اٹک گئی ہیں شاید, اور ان کو حل کرنے کے لیے ہماری ڈپلومیسی جاری ہے. ڈاکٹر عادل, سیم کویشچن بٹ ڈفرینٹ ڈائمینشن سے. ایک تو یہی محسن نقوی کا 3 دن, اتنی دیر ہمارا بندہ کوئی نہیں بیٹھا اور بڑے کرٹیکل ٹائم کے اوپر, اور میں نے جو میرے نزدیک سگنیفیکنس ہے, میں نے تو وہ اینگل آپ سے اپنا شیئر بھی کیا ہے. پریزیڈنٹ سے بھی مل رہے ہیں, اسپیکر سے ہی مل رہے ہیں, ابھی تھوڑی دیر پہلے ان کی پھر عراقچی صاحب سے ہی ملاقات ہوئی, یہ سب کچھ. کیا اب پھر ہم نے دیکھا کہ اسی ڈے فور یسٹرڈے غالباف صاحب کو اپوائنٹ کر دیا اسپیشل انوائے چائنا کے لیے ایران کا. علی لارنجانی صاحب پہلے لاسٹ تھے. یہ ٹائمنگ ان کا ہونا, پھر ان کی آج میں ٹویٹ دیکھ رہا تھا جہاں پہ انہوں نے پریزیڈنٹ شی کو کوٹ کر کے ٹویٹ کیا ہے کہ ان سین ٹرانسفارمیشن اس صدی کی ہو رہی ہے جو پوری دنیا میں, اور انہوں نے کہا کہ جی یہ ہمارا بھی اس میں حصہ ہے, اور فیوچر بلانگس ٹو گلوبل ساؤتھ. تو ان کا چائنا کا یہ ایک وقت انوائے اپوائنٹ ہونا, پھر انہوں نے گلوبل ساؤتھ کی بات کرنی, وہی چائنیز ویژن کی بات کرنی. تو میں اس لیے ذرا لنک کر رہا ہوں کہ ٹرمپ کا یہ چائنا کا دورہ اور چائنا کا اتنا ہائی پروفائل ایک سٹیپ اپ کرنا, یہ کتنا بڑی رکاوٹ ہو سکتی ہے ٹرمپ کے لیے دوبارہ جنگ شروع کرنا؟ کیا اس کے لیے بالکل ہی فیکٹر نہیں ہے کہ چین کیا سوچ رہا ہے اس پہ؟ نہیں 100% فیکٹر ہے, 100% فیکٹر ہے, لیکن بالکل میں اسی لیے بار بار بالکل آئی وانٹ ٹو آنسر دس. یہ جو محسن نقوی والی بات ہے خصوصاً میرے خیال میں, کیونکہ آج کے دن میں جو بڑی امپورٹنٹ خبر ہے وہ یہی ہے. دیکھیں یار, ایکسیوس کیا کہتا ہے یا تسنیم نیوز ایجنسی کیا کہتی ہے, وہ جو ان کو کہا جاتا ہے وہ کہہ دیتا ہے. تو ٹرمپ کو کوٹ کر کے بات کرتا ہے, وہ تو فون پہ بات کرتا ہے ٹرمپ سے. لیکن میرے خیال میں سگنیفیکنس محسن صاحب کی ہونے کی ہے. اس کے میں 2 کانٹیکسٹ کر دوں, اور دین میں سگنیفیکنس اپنے میرے خیال میں جو ہے وہ بتا دیتا ہوں. ایک اس کا کانٹیکسٹ یہ ہے کہ پچھلے 3 دن میں ہرموز سے جتنے جہاز سپوزڈلی نکلے ہیں, کی خبر تو کسی کے پاس نہیں ہے, لیکن جو لگتا ہے کہ نکلے ہیں خبروں سے, that is more than at any time since Hormuz was blocked by Iran. ٹھیک, تقریباً اتنے جہاز پچھلے 3 دن میں نکلے ہیں جتنے جنگ سے پہلے 1 دن میں نکلتے تھے. موسٹ آف دیم چائنیز. Now آج اور کل کی میں کیا نکلتے ہیں, that is significant, کیونکہ اس کی ایک امپلیکیشن یہ ہو سکتی ہے کہ کیونکہ وہ دورہ تھا تو اس میں انہوں نے کہا کہ اچھا یار نیوے پھر نکال دو ان کو, کیونکہ میں جا رہا ہوں, حالات ذرا اچھے رہیں گے, کوئی مٹھائی لے کے جاؤں. سو ایک دس از ناٹ انسگنیفیکنٹ کہ کیا کوئی رولز آف آپریشن جو ہیں
وہ ہلکے ہلکے ٹیسٹ کیے جا رہے ہیں ان دس کیس ود ایران اینڈ ول دیٹ اسٹک اور ناٹ. ایک اس کی سگنیفیکنس یہ ہے. دوسرا کانٹیکس یہ, دوسرا کانٹیکس یہ ہے کہ امریکہ میں بھی یہاں جو سب سے بڑی بات ہو رہی ہے نا چین کے بارے میں کہ یار یہ جو ٹرمپ چین گیا تھا یہ کون سا والا ہے, کیونکہ جو ٹرمپ ہم نے چین میں دیکھا وہ آپ نے پہلے تو کہیں نہیں دیکھا. صحیح بات ہے. وہ مسکرا بھی رہا تھا, اس سے مشکل سوال پوچھتے تھے تو وہ جواب ہی نہیں دیتا تھا, جس طرح ڈپلومیسی میں آپ کو سکھایا جاتا ہے کہ ویل لیفٹ کر دو یار کئی بار. وہ کوئی جو ہے بڑک نہیں مار رہا تھا. اٹ واز اے ویری ڈفرنٹ ٹرمپ. نا وہ جو ٹرمپ ہے کیا وہ چین کے لیے تھا؟ آئی تھنک ایکچولی صرف چین کے لیے تھا, وچ مینس کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی اس وقت آئیڈیالوجی بھی بڑی کلیئر ہے. ہی ریسپیکٹس پاور اینڈ ہی ریسپیکٹس ڈیمونسٹریشن آف پاور, اور شی صاحب اور چین کو پاور ڈیمونسٹریٹ کرنی آتی ہے. پلس آئی ایم شیور کہ چین کی طرف سے کہا گیا تھا, بٹ دس ٹائم ڈونلڈ ٹرمپ لسن ٹو ہز ایڈوائزرز آن دیٹ. جو بات ایران پہ ہوئی ہے وہ کانٹیکس یہ ہے کہ آپ کو اس اسٹیٹمنٹ میں چین کی طرف سے ایک لفظ بھی ایران کا نہیں ملتا. صحیح بات ہے. ڈیورنگ دا وزٹ, جس طرح ٹرمپ سے آپ کو تائیوان کا نہیں ملتا, لیکن دیٹ ڈزنٹ مین دیٹ ڈنٹ ٹاک اباؤٹ اٹ. نہیں, لیکن اس میں اسی میں منیر صاحب مجھے محسن نقوی والی ایک بات کی بڑی چھوٹی سی, میرے خیال میں خبر اس لیے محسن نقوی صاحب کی امپورٹنٹ ہے کہ یہ سگنیفائی یہ کرتی ہے کہ سٹیل میٹ جو ہے وہ واٹر پہ ہے, لیکن جو ڈر لگنے لگا تھا پچھلے 3-4 دن میں کہ یار یہ ٹاکس ہی تو نہیں فیل ہو گئی. ٹاکس مطلب جو گفتگو ہے وہی تو نہیں بند ہو گئی. اگر ایک نے بھیجا اور دوسرے نے بھیجا اور پھر دونوں نے کہا میں کہیں نہیں جاتا, تو ڈز دیٹ مین کہ یہ سٹال ہو گیا؟ آئی تھنک اس کی سگنیفیکنس یہ ہے کہ اٹ ڈیمونسٹریٹس کہ یار کوئی نہ کوئی مراسلات ابھی بھی جاری ہیں, پیغام رسانی ابھی بھی جاری ہے, اینڈ دیٹ از اے گڈ سائن. تو ان اے وے میں آپ کو صرف یہ گزارش کروں, میں نے یہ پہلے نہیں دیکھا, پچھلے کل جو ہے میں نے 2-3 جگہ پہ نیوز ریلز میں یو ایس میں محسن نقوی صاحب کی تصویر بھی دیکھی کہ وہ ایران میں بیٹھے. اینڈ اس کی میسیجنگ یہ ہے کہ جو بھی پیغام رسانی پاکستان, ان کو نہیں پتا محسن نقوی کون ہے ان چینلز کو, لیکن وہ کہہ یہ رہے ہیں کہ جو پیغام رسانی ہے وہ ابھی تک پوری طرح ختم نہیں ہوئی, اینڈ دیئر فور دیر از سم ہوپ. منیر صاحب ویری کوئکلی لاسٹ 2-3 منٹ ہیں. ٹرمپ ہیز گیون سم تھنگ ٹو چائنا. جب واپس آیا ہے تو انہوں نے کہا تائیوان سب سے زیادہ سیریس ایشو ہے پریزیڈنٹ شی کے لیے, اور اس نے یہ بھی کہا کہ انڈیکیٹ کیا کہ ٹرمپ تائیوان کو انڈیپینڈنس کی بات ابھی نہیں کوئی ایسی کرنی چاہیے. جب آرمز ڈیل کی بات ہوئی 11 بلین دسمبر والی, اس نے کہا وہ میں ابھی سوچوں گا, ابھی میں نے فیصلہ کرنا ہے سب کچھ. تو ہی سارٹ آف اس پہ ذرا اس نے بڑا دوستانہ رویہ اختیار کیا, ایک بڑا ایمبیگوٹی کو اور تھوڑا سا پرو چائنا ٹل دے کے کیا ہے. بہت سے لوگوں کا خیال یہ تھا کہ اگر چائنا کو ٹرمپ کے اوپر بہت کنسیشنز دے دیتے ہیں ٹرمپ صاحب, جو پتہ نہیں وقت کے ساتھ پتہ لگے گی تائیوان کے اوپر, تو ان ریٹرن کیا ان کو چین سے کوئی ایران پہ زیادہ کنسیشن مل سکتی ہے؟ دیٹ از اے کوشچن. جی دیکھیے, یہ جو چین کا دورہ تھا جیسے ہم ڈسکس کر رہے ہیں, یہ بہت مختلف ٹرمپ تھا, اور میرے خیال میں پورا رویہ چین کی طرف امریکہ کا بدل گیا ہے. یہ اب واپس جا رہے ہیں اس ایرا میں کہ جب ان کی اسٹریٹجک کوآپریشن ہوتی تھی, اور ٹرمپ کا جو پرائمری آبجیکٹیوز ہیں وہ فائنینشیل اینڈ ٹریڈ, فائنینس, انویسٹمنٹ, اس پہ ان کی سوچ وہاں ہے. ایران کی جو بات ہے وہ ضرور ہوئی ہوگی, اور کچھ میرے خیال میں شی صاحب نے ان کو کوئی دلاسے دیے ہوں گے کہ ہم اپنا انفلوئنس استعمال کریں گے ایران کے ساتھ, اور وہ استعمال کر رہے ہیں پاکستان کے ذریعے. تو میرے خیال میں یہ تو نظر آتا ہے کہ چین میں جا کر ٹرمپ صاحب کا جو رویہ تھا پورا یو ایس چائنا ریلیشنز میں, میرے خیال میں ایک تبدیلی آنے کی امکان بہت نظر آ رہا ہے اس وقت. سر لاسٹ کویشچن 10 سیکنڈ, آپ کو کیا لگتا ہے منیر صاحب, فرسٹ یو, آپ کے خیال میں ٹرمپ ڈپلومسی کو کتنا عرصہ اور ٹرائی آؤٹ کرے گا؟ کچھ دن, کچھ ہفتے؟
جی میرے خیال میں یہ ڈپلومیسی جاری رہے گی. آئی تھنک چانسز آف جو واپس جنگ شروع ہونے کے چانسز میرے خیال میں کوئی 25% ہیں ضرور, پر یہ میرے خیال میں بیک اینڈ فورتھ کچھ عرصے تک چلتا رہے گا, بیکاز دونوں طرف کی انٹرسٹ میں 75% you think negotiated settlement. Dr. Adil, same question. میری اسیسمنٹ یہ ہے کہ 100% نیگوشیٹڈ اسیسمنٹ ہی کنکلوژن ہی ہوگی وداؤٹ اے وار تو لیکن نہیں وار, لیکن وہی میں کہہ رہا ہوں, لیکن یہ ہفتوں اور مہینوں کی نہیں, یہ تو بہت سارے مہینوں کی بات ہو سکتی ہے, لیکن پہلا سٹیپ جو ہے ابھی کتنا صبر کرے گا؟ میں تو پوچھا آپ کے خیال میں کتنے دن صبر کرے گا؟ کچھ ہفتے صبر کرے گا؟ مجھے ڈر یہ ہے کہ شاید اس سے پہلے دیر میں بی اے شو آف اسٹرینتھ بائی دا یو ایس, اور اس کا ریزن یہ ہے کہ یو ایس کے پاس اس وقت بہت سے ہاک ہیں, امریکہ کے اندر بھی اور امریکہ سے باہر بھی, ٹھیک, جو بہت پش کر رہے ہیں کہ کوئی نہ کوئی تم گولی چلا کے پہلے طے کرو. چلیں, I'd like to go with ڈاکٹر منیر بھائی assessment کہ 75% نیگوسیٹڈ ہی ہوگا, وار انشاءاللہ نہیں ہوگی. ناظرین ایک بریک لیتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے, آپ دونوں کا بہت شکریہ. کیا ہوگا آنے والے دنوں میں؟ لگتا ہے کہ انشاءاللہ نیگوشیٹڈ سیٹلمنٹ جلدی ہوگی. میں صرف 2 لائنز پڑھتی ہوں جو چائنیز فارن منسٹری نے ریلیز کی تھی. انہوں نے کہا جی کوئی there's no point in continuing this conflict which should not have happened in the first place. کوئی فائدہ نہیں اس جنگ کو بڑھانے کا جو اول ہونی ہی نہیں چاہیے تھی. اور دوسرا انہوں نے کہا کہ واحد راستہ نیگوسیشنز ہیں, اور کیونکہ جو یوز آف فورس ہے از اے ڈیڈ اینڈ. انہوں نے کہا طاقت کا استعمال نہ پہلے رزلٹ دیا, یہ ایک بند گلی ہے. بات یہ ہے کہ کیا ڈونلڈ ٹرمپ بند گلی میں گھسنا چاہیں گے؟ سیانہ آدمی ہے, بڑا بولتا ہے, جو مرضی کرتا ہے, لیکن ڈونلڈ ٹرمپ از نو فول. آئی تھنک ہیل ٹیک دا رائٹ ڈیسیجن. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.